सबसे अलग सबके साथ अपना कराची 107। दिल में कर गया घर, मुकम्मल घर। एक नई सुबह के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं और जैसे कहते हैं ना, एक नई एनर्जी होती है आप में सुबह सुबह, और ये भी तकरीबन सुबह है। और हम आपसे कहेंगे कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि हम आपके लिए सेहत की बातें लेकर आते हैं। हमारा सेगमेंट है मुकम्मल सेहत, और आज इसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली असगर। आप जो है वो फेलोशिप आपकी डायबिटीज में है, एंडोक्रिनोलॉजी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। हम बात करेंगे डायबिटीज एंड डेंगू फीवर के हवाले से। पहली मरतबा इस तरह की बात जो है वो डिस्कस हो रही है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते, हमें मालूमात नहीं होती, हमें अवेयरनेस नहीं होती। तो हम आज इस पे बात करेंगे, तो उम्मीद है कि बहुत कुछ जान पाएंगे। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं और इनसे कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज की क्या शरह है और ये किस उम्र के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, फाइजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और FM 107 का कि आपने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डायबिटीज और डेंगू फीवर पे मुझे मदऊ किया। डायबिटीज पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम आपके शो पे आते हैं ये नंबर्स और ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जब मैं आखिरी बार आया था तो हम दुनिया में चौथे नंबर पे थे, डायबिटीज की पॉपुलेशन पे हम तीसरे नंबर पे है, और अब हमारे आगे सिर्फ इंडिया और चाइना है जिनकी पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन आपको पता है कि 220 मिलियन है, जबकि इंडिया और चाइना की 1 बिलियन पॉपुलेशन है। तो अब सिर्फ ये दो मुल्क हमारे आगे रह गए हैं, हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। जो शरह है परसेंटेज, यानी 100 में से कितने लोगों को डायबिटीज है, पाकिस्तान में शरह 26% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी दुनिया में 100 लोगों में से 26 से कम है सबको डायबिटीज। क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी वजूहत हैं अस्मा। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल तब्दील हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। हमने अपने खाने पीनों में जो खालिस खाने पीने थे घर के, उनको छोड़ के अब बाहर के खानों पीनों पे तवज्जो दे रहे हैं। ज्यादा तेल का इस्तेमाल, ज्यादा मीठे का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल पाउडर्स जो हम यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, बाहर के खाने, फिर हमारी वॉक तकरीबन ना होने के बराबर है। यानी अगर हम सब अपने आप को देख लें तो इस वक्त कराची में वॉक करना नामुमकिन है। कहते हैं कि आप 10 मिनट वॉक करें और आपका मोबाइल या चोरी नहीं हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो अब जो है हम और आप कराची जैसे बड़े शहर में वॉक ही नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया में जी, अब गांव के हालात तो आप देख लें, शहर में बिजली नहीं आती अस्मा, तो गांव का क्या हाल होगा? लालटेन लेके चले जाइए, वॉक कीजिएगा। तो अब रूरल से अर्बनाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। इस वक्त जो सैलाब के हालात है ना, बहुत सारे लोग कराची की तरफ आ रहे हैं, और जाहिर है अर्बन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में वॉक करने के मौके खासतौर पर हमारे यहाँ बहुत कम है। तो वॉक की कमी, गिजा में बदपरीजी, बढ़ता हुआ मोटापा। हमारे यहाँ मोटापा 50% पाकिस्तान में मोटापा है, यानी जो पाकिस्तान में एडल्ट्स हैं मोर देन 18 ईयर ओल्ड, उनमें 50% मोटापा है। तो ये बढ़ता हुआ मोटापा जो है तेजी से पाकिस्तान में डायबिटीज को बढ़ा रहा है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में अगर डायबिटीज होती है तो डायबिटीज का इलाज, फिर उसकी पेचीदगियां, ये एक ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन है जो लोगों के ऊपर आता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिक आप इतने डायबिटिक पेशेंट्स को देखते हैं, बेसिक आपको प्रॉब्लम क्या लगती है, क्या रीजन है? क्या यही हमारा लाइफस्टाइल ही बेसिक रीजन है? देखें, बिल्कुल यही है। पूरी दुनिया में आप यूरोप चले जाएं, दुकानें बंद हो जाती हैं 8 बजे। मैं यूरोप में था, बहुत बड़ा शहर यूरोप का, 8 बजे दुकानें बंद हो गई। हमारे यहाँ सुबह 1 बजे से पहले हमारे घर के करीब का जनरल स्टोर भी नहीं खुलता। पूरी दुनिया में लोग जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं, और दीन भी यही तरकीब देता है और साइंस भी यही तरकीब देती है। देखें, जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारा हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो सुबह सुबह आ जाता है काम करने के लिए, ताकि हमारी मदद करे कि हम काम करें। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी को मदद करता है काम करने के लिए। ये सुबह 6 बजे आता है। पाकिस्तान में दुकानें खुलती हैं 12, 1, 2 बजे, आपको पता है 1 बजे भी नहीं खुलती है। क्या क्या आके चला जाता है। तो ये हार्मोन जब आता है कि काम करो, ये एनर्जी की तरह हार्मोन है, ये आता है काम करो, लेकिन लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। तो बजाय काम करने के ये जो एनर्जी हार्मोन है ये वेट बढ़ा के चला जाता है, क्योंकि ये जाहिर है एनर्जी ड्राइव तो उस वक्त नहीं दे रहा, क्योंकि लोग तो सो रहे हैं। तो ये वेट बढ़ा के ओबेसिटी करा के चला जाता है। फिर जब लोग उठते हैं तो हार्मोन हो जाता है कम, तो
تو اس وقت لوگوں کو کام بھی مشکل لگتا ہے 2 بجے اٹھ کر, اور چڑچڑاہٹ, غصہ, اینگزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس یہ الگ آتا ہے. تو یہی عوامل ہے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو بدل دیا ہے. یہ تو میں نے ایک بات کی سونے اور اٹھنے پہ. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم چلنا پھرنا چھوڑ چکے ہیں, کھانا پینا اب آپ دیکھ لیں ایپ کے جنک اوپر فوڈ اور یہ سب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز اینڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم. ڈائبٹیز اینڈ ڈینگی فیور پہ ہم بات کر رہے ہیں. عصمت فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. مکمل صحت ہمارا سیگمنٹ ہے. کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 1111 107 واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 0345110410 0345110410. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹورک. سب سے الگ سب کے ساتھ اپنا کراچی 107. फैमिली के हर फर्द के लिए ये है मुकम्मल घर. جی ہم بات کر رہے ہیں ڈینگی اور ڈائبٹیز پہ, اور ہم بالکل ڈائبٹیز کی جو شرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں فرسٹ لنک پہ بتائی اور جو ریزنز بتائے وہ بالکل ہم لوگ ساری یہ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ہماری اپنی فیملیز میں ڈائبٹیز کے بڑے پیشنٹ ہیں, اور اب جو ہم ایک بات اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں وہ ہے ڈینگی. اور ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ڈینگی کو آپ کس طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں ڈائبٹک پیشنٹس کے ساتھ. کیا وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, کیا اس میں موٹیلٹی ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے, یا کیا کس طرح سے اس کو کور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل فائزہ, دیکھیں پہلے تو ہم اپنے سامعین کو یہ بتا دیں کہ ڈینگی فیور بیسیکلی ڈینگی وائرس سے ہوتا ہے, جو ایک مچھر ایڈیس مچھر جو ہوتا ہے اس وائرس کو کیری کرتا ہے. اور جب وہ مچھر انسان کو کاٹتا ہے, بائٹ کرتا ہے, تو یہ وائرس جو ہے مچھر ایڈیس مچھر سے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. تو در حقیقت یہ کووڈ وائرس سے مختلف ہے, کیونکہ کووڈ وائرس ڈائریکٹ انسان سے انسان میں پھیلتا تھا, اور ڈینگی وائرس جو ہے مچھر کے ذریعے انسان سے انسان میں جاتا ہے, لیکن مچھر کے ذریعے. اب ڈائبٹیز میں یہ خطرناک یوں ہو جاتا ہے کہ ڈائبٹیز میں اس کے ہونے کی شرح اور عام لوگوں میں ہونے کی شرح تو وہی ہے, لیکن ڈائبٹیز کے مریضوں میں پیچیدگیاں زیادہ ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض میں عام طور پہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے, اور اگر ان کا شوگر بڑھا ہوا ہے تو قوت مدافعت اور بھی کم ہو جائے گی. دوسرا, ڈائبٹیز کے مریضوں میں جتنی بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں نا, وہ شریانوں کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. اور ڈینگی کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس میں شریان ہی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں کبھی کبھی, جسے ہم ڈینگی ہیمریجک شاک کہتے ہیں. یا شریان جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑنا سٹارٹ کرتے ہیں, ان میں لیکیج آتا ہے, اور خون کے اندر جو لکوڈ جسے ہم سیرم کہتے ہیں وہ شریانوں سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے, بی پی ڈراپ ہو جاتا ہے, جسے ہم ڈینگی شاک سنڈروم کہتے ہیں. تو چونکہ ڈائبٹیز شریانوں کو اثر انداز کرتا ہے اور ڈینگی کی پیچیدگیاں بھی شریانوں کے اوپر آتی ہیں, تو ڈائبٹیز کے مریض میں ڈینگی کی پیچیدگیاں ہونے کا چانس زیادہ ہے. اسی لیے ایک ڈائبٹیز کے ماہر کی حیثیت سے مجھے ہمیشہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرے ڈائبٹیز کے مریض ڈینگی سے بچے رہیں, کیونکہ اگر ڈینگی ہوگا تو یقیناً عام لوگوں کی نسبت ان میں ڈینگی زیادہ سیریس ہونے کا چانس بھی ہے اور زیادہ پیچیدگیاں ہونے کا چانس بھی ہے. اور اس کا سب سے اچھا بچاؤ یہی ہے ایک ڈائبٹیز کے مریض کے لیے, جو ایڈیشنل ڈینگی سے بچاؤ کی تدبیریں کرنی ہے, اس سے ایک ایڈیشنل تدبیر ڈائبٹیز کے مریض کو یہ کرنی ہے کہ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں لائف سٹائل کی آپ نے بات کی ہے, لوگ پرہیز تو کرتے نہیں ہیں, ایکسرسائز بھی نہیں کرتے, واک بھی نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پارکس اب یا پھر کھیل کے میدان اب کمرشل فلیٹس اپارٹمنٹس میں تبدیل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ شاپس کھل گئی ہیں, اور جو جگہ پارک کے باہر تھی فٹ پاتھ, وہاں پہ ٹھیلے والے کھڑے ہو کے فرینچ فرائز اور پیزا اور برگر بیچ رہے ہیں. تو اس کلچر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اویئرنیس ہے. جو آج کا پروگرام ہے اسما, میں آپ کو, فائزہ کو اور FM 107 کو خراج تحسین پیش کروں گا. سب سے پہلے تو اویئرنیس ہے, ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں جانا کس طرح ایک قوم کی حیثیت سے, ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے بچے, ہماری اگلی جنریشنز بھی کیا اسی طرح ڈائبٹیز میں مبتلا رہے یا موٹاپے میں مبتلا رہے. موٹاپا 70 سے زیادہ بیماریاں کراتا ہے. کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ 70 سے زیادہ بیماریوں کو دنیا میں دیکھتے رہیں. تو اس وقت تو آپ نے صحیح کہا, پارکس جو ہیں ان پہ قبضہ ہو چکا ہے, روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں, واک کرنے کی جگہ نہیں ہے, لیکن راستہ تو ہمیں پھر بھی نکالنا ہے. اب دو ہی راستے ہیں نا, شارٹ ٹرم پہ ہم یہ کریں کہ واک اپنے گھر میں کر لیں,
پرہیز انسان کے اپنے ہاتھ میں. ہم گھر میں کھانا بنا سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ باہر کے کھانے آئیں. ہم کھانے میں تیل کا استعمال کر سکتے ہیں, میٹھے سے بچ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو جنک فوڈ سے بچا سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے. واک گھر میں کر لیں, کوریڈور ایریا ہے, پارکنگ ایریا ہے, گھر کے نیچے جگہ ہے, وہاں کر لیں. لانگ ٹرم پہ ہمیں ایسی حکومتوں کو لانا پڑے گا اب سیریسلی جو ہمارے ملک کو تبدیل کریں. یعنی ایسے ہم نہیں رہ سکتے جس طرح اب ہم رہ رہے ہیں اس وقت. جو ہم کراچی شہر میں بھی رہتے ہیں نا, بڑی میزریبل زندگی ہے. آپ گھر کے باہر اگر دیکھیں تو روڈ ٹوٹے ہوئے, پانی بھر جاتا ہے. بارش ہوتی ہے, ایک زمانے میں سی ویو چلا جاتا تھا گاڑی لے کے, اب بارش ہوتی ہے میں گھر کی طرف بھاگتا ہوں تو کسی طرح میں گھر پہنچ جاؤں. اتنا فرق آ گیا 10 سال پہلے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے, شاید اس کا تقاضا ہو, لیکن اب بارش ہوتی ہے مجھے ایک اینگزائٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ میں کسی بھی طرح اپنے گھر میں پہنچوں کوئکلی. یا اسپتال میں ہوں تو وہاں اندر چلا جاؤ اور وہیں رہ جاؤ پھر, کیونکہ انسان ڈرتا ہے روڈ پہ. میرے ایک بار گاڑی بہت بری طرح ڈوب گئی تھی کراچی کے اندر ہی, کھڑے پانی کے اندر. تو دیکھیں اب ہم ایسا کراچی چاہتے ہیں بالکل بھی نہیں. تو ہمیں شارٹ ٹرم میں یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی حالات ہیں, پرہیز ہمارے اختیار میں ہیں. جو بھی حالات ہیں ہم چاہیں تو واک کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ول ہوتی ہے وہاں ایک وے ہوتا ہے, جہاں پہ بھی انسان چاہ لے وہاں ایک راستہ نکل آتا ہے. اور ہم واک جہاں موقع ملے کر سکتے ہیں. ایون گھر میں مشین لا کے رکھ سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم پہ, لیکن اسما لانگ ٹرم پہ ہمیں جو ہے نا ایسی حکومتوں کو لانا پڑے گا جو اب سسٹم بدلے. میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے, آپ کے چینل کے لیے, لیکن میں بڑا کھل کے کہہ رہا ہوں بہت زیادہ ہو گیا. ہم پستے رہے ہیں اس ملک کے اندر, ہے نا. بڑی مزیدار سی باتیں ہوتی ہیں جب ہمیں آپ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑا ضروری بھی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ ایٹ لیسٹ صحیح لوگوں کا انتخاب کریں, اور تاکہ زندگی میں ہماری بھی بہتری اور چینج آ جائے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو ہے وہ ڈائبٹیز اور ڈینگی فیور کے حوالے سے. اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں. اس وقت ایڈوائزر قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر علی اصغر. آپ جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز, اینڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم. اور یہ بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کیجیے. اپنا 1111-107 1111-107 اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0345-1104107 0345-1104107. سب سے الگ سب کے ساتھ اپنا کراچی 107. خواتین کا اپنا نگر, مکمل گھر. بڑی انفارمیٹیو باتیں ہو رہی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آف ایئر بھی, اور ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر رہے ہیں ہماری لائف سٹائل پہ جو کہ بڑا ہی اب ہاربل ہوتا جا رہا ہے, اور ٹربلی ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز, اینڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم پہ ہم بات کر رہے ہیں, ڈائبٹیز اینڈ ڈینگی فیور. ڈاکٹر صاحب بڑی تیزی سے ڈینگی بخار پھیل رہا ہے. ہم جب بھی ٹی وی کھولتے ہیں یا تو پالیٹکس کی خبریں ہوتی ہیں یا پھر ڈینگی کی ہوتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ ڈینگی جو پھیل رہا ہے, اور لوگ خاص طور پر ڈائبٹک پیشنٹ کو اگر ڈینگی ہو جاتا ہے تو کیا فرق ہے اور کس طرح نقصان دہ ہے؟ دیکھیں ڈینگی تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ ڈینگی گرو کرتا ہے اسما, یہ اس کے جو انڈے ہیچ ہوتے ہیں صاف پانی میں ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے ریسنٹ جو بارشیں ہوئی ہیں, ریکارڈ بارشیں ہوئی پاکستان میں, سیلابی صورتحال, اور بارش کے پانی سے زیادہ صاف پانی کیا ہوگا. اور جب یہ پانی گرتا ہے زمین پہ اور مٹی میں بھی مل جاتا ہے تو 5-6 دن میں اگر یہ کھڑا رہتا ہے تو اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ ڈینگی کے مچھر اس میں ہیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو ڈینگی جو مچھر جو ہیں اس کے انڈے وہ پانی میں اگر آ گئے ہیں تو وہ مہینوں بھی جو ہے نا وہ پڑے رہتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ انڈے مر جائیں گے, مریں گے نہیں, کیونکہ ڈینگی عام طور پہ اگر کوئی کنٹینر ہو نا تو کنٹینر کے پانی کے اندر ڈینگی مچھر انڈے نہیں دیتا ہے, سائٹ پہ دیتا ہے, اور وہ انڈے آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے جب پانی میں جاتے ہیں پھر وہاں جا کے ہیچ کرتے ہیں. اور یہ کنٹینر کے سائٹ پہ مہینوں یعنی 6 مہینے تک بھی اس تحقیق کہتی ہے کہ انڈے وہاں بیٹھے رہتے ہیں. اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس سیلاب کے پانی کو جتنا جلدی ہٹا سکتے ہیں ہٹائیں. نمبر 2, جو بھی صاف پانی کا کنٹینر یا سٹوریج ہے اس کو اگر غیر ضروری ہے تو اس کو ہٹا دیں, اور ضروری ہے تو اس کو ڈھک دیں. اور کبھی کبھی اس کو صاف کر لیا کریں ان کنٹینرز کو, ہفتے میں ایک بار, 10 دن میں ایک بار, تاکہ ان کے سائٹ پہ اگر کوئی انڈے ہیں بھی تو وہ دھل جائیں اور ختم ہو جائیں انڈے. تو یہ حالیہ تیز بارشیں, سیلابی صورتحال, اس کی وجہ سے ڈینگی جو ہے بڑی تیزی سے آ گیا. اچھا, ڈائبٹیز کے مریض جیسے میں نے پچھلے لنک میں بتایا کہ ان کو پیچیدگی کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ڈائبٹیز کے مریضوں میں علامتیں بھی جو ہے نا وہ ذرا الگ قسم کی آتی ہیں. عام طور پہ ڈینگی میں تیز بخار ہوگا, سر میں درد, جسم میں درد, کمزوری, نکاہت, آنکھوں کے پیچھے درد ہوگا,
متلی الٹی ہو سکتی ہے, کبھی کبھی دست ہو سکتے ہیں, کبھی کبھی چکر آ سکتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریض میں عام طور پہ یہی علامتیں ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بخار سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. ڈائبٹیز کا مریض صرف کمزوری محسوس کرے گا, تھکن محسوس کرے گا, درد محسوس کرے گا. اچھا, عام لوگوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اگر عام لوگوں میں سمٹم شروع میں نہیں بھی پک ہوئے تو اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ڈائبٹیز کے مریض میں ڈینگی کے سمٹم شروع میں پک نہیں ہوتے ہیں تو معاملہ پیچیدگی کی طرف جا سکتا ہے. تو ڈائبٹیز کے مریض میں کبھی کبھی یا تو بخار ہوگا ہی نہیں, صرف درد, کمزوری, تھکن, یہ چیزیں ہوں گی, متلی ہوگی, الٹی ہوگی. اور شوگرز جو ہے ایک دم سے یا تو بڑھنا شروع ہو جائیں گی یا ایک دم سے کم ہونا شروع ہو جائے گا. مریض حیران ہو جائے گا کہ میری ڈائبٹیز تو اچھی تھی, ایک دم سے شوگر بڑھ کیوں رہا ہے یا کم کیوں ہو رہا ہے. اکثر مریض وائرل انفیکشن میں ہمارے پاس کلینک میں صرف اسی لیے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 2 دن سے جو ہے جسم میں درد ہے اور شوگر بڑھ گیا ہے بغیر کسی وجہ کے. در حقیقت یہ فیور ہوتا ہے, وائرل فیور ہوتا ہے, اور آج کل سب سے زیادہ وائرل فیور ڈینگی فیور چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر میں سوری ٹو کٹ یو, میں پوچھوں گی کہ جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے تو یہ اس کی علامات بھی تو ہو سکتی ہیں. موسم دیکھیں, کراچی کے موسم کو اگر آپ دیکھیں آسما, تو موسم ایسا ہی رہتا ہے. یعنی 25 ڈگری سے لے کے 35 ڈگری تک ہمارے شاید 10 مہینے اسی طرح نکل جاتے ہیں, خاص طور پہ کراچی میں. ڈینگی کا جو مچھر ہے یہ اس موسم میں یہ بڑی آسانی سے افزائش اپنی کرتا ہے. اور جتنا کھلا پانی کراچی میں اس وقت ہے, آپ دیکھیں جہاں تک سیلابی صورتحال تھی کراچی میں تو نہیں تھی, لیکن کراچی میں بھی اب بھی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کھلا پانی جو ہے وہ اسی طرح کھڑا ہوا ہے, گراؤنڈز کے اندر, خالی پلاٹس کے اندر, اور ان میں بڑی تیزی سے ڈینگی مچھر کی افزائش ہو رہی ہے. اس وقت ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں. مجھے نہیں پتا میڈیا کا کیا فوکس ہے. ابھی ہم آف ایئر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کیوں لوگ غذا میں بد پرہیزی کرتے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ ٹیلی ویژن کھولیں گے آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی, پالیٹکس. بس اس ملک میں ہمارے نہ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے نہ صحت امپورٹنٹ ہے, بس امپورٹنٹ ہے تو پالیٹکس امپورٹنٹ ہے, جس سے اب تک پاکستان کو کوئی فائدہ قطعاً نہیں ہوا ہے. تو در حقیقت جو ہے لوگوں کو یہ بڑا سکھانے کی ضرورت ہے کہ کیسے پانی کو ہٹانا ہے, کیسے اپنے پانی کو ڈھکنا ہے. ڈائبٹیز کے مریض کو پتا ہو کہ میری شوگر ایک دم سے بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, یا مجھے نکات کمزوری ایک دم سے ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, کھائے پیے نہیں جا رہا, متلی ہو رہی ہے, تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اپنے پانی کے انٹیک کو اچھا کریں اور ڈاکٹر سے رابطے میں آ جائیں تاکہ ان کو گائیڈ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے, دونوں بالکل ایسا ہی ہے. دراصل بخار کے اندر ہے نا بہت سارے فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلا تو بخار کے اندر میٹابولزم بڑھ جائے گا, تو جب میٹابولزم بڑھے گا وہ شوگر کو زیادہ استعمال کرے گا, لیکن اکثر بخار کے اندر سمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے شوگرز زیادہ جسم میں بننا بھی شروع ہو جاتی ہیں. جگر بھی زیادہ شوگر بنانا شروع کر دیتا ہے. پھر کبھی کبھی مریض بخار میں کھانا کم کھاتا ہے متلی کی وجہ سے, تو یہ فیکٹر شوگر کو لو کرتا ہے. تو فائزہ, کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو شوگر بڑھا رہے ہوتے ہیں, کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو شوگر کم کر رہے ہوتے ہیں. تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مریض بڑی ہوئی شوگر کے ساتھ آتے ہیں, کچھ مریض کم شوگر کے ساتھ آتے ہیں. یہ مریض ٹو مریض ویری کرتا ہے, اور اس میں بڑی تحقیق ہوئی لیکن حتمی وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے کہ اس کو کیسے اسیس کریں کہ کس میں شوگر لو ہوگا اور کس میں بڑھے گا. اور پلیٹلیٹس کا کیا ان کا حساب کتاب ہوتا ہے جو ڈینگی میں نارمل ایک صورتحال ہے؟ دیکھیں, اب کسی کو بھی اگر ڈینگی ہو جاتا ہے نا فائزہ, تو 3 چیزوں کو فوکس کرنا ہے. نمبر 1, پانی کا انٹیک اچھا رکھنا ہے. اچھا, اکثر ڈینگی میں متلی ہو رہی ہوتی ہے تو پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے, تو چاہیے کہ فوراً قریبی اسپتال جائیں, ایٹ لیسٹ ڈرپس لگائیں تاکہ پانی کا انٹیک اچھا رہے. نمبر 2, پیراسیٹامول جو بخار کو بھی بہتر کرتا ہے, اور جسم میں جو ایک جنگ کی کیفیت ہوتی ہے نا, جس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں اپنی زبان میں, وہ جسم جو لڑ رہا ہوتا ہے وائرس کے ساتھ, یہ انفلیمیشن ہوتی ہے ایک جنگی کیفیت, اس کیفیت میں کمی لے کر آتا ہے, اس میں ایک آرام سیز فائر والی کیفیت لانے کی کوشش کرتی ہے پیراسیٹامول. اور تیسرے نمبر پہ پلیٹلیٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. پلیٹلیٹ عام طور پہ جب 20 سے کم ہوتے ہیں نا, تو پھر ایک ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ جی خون پلیٹلیٹ لگائے جائیں یا نہیں لگائے جائیں. 20 سے کم لیول خطرناک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. 10 سے کم پہ زیادہ تر ماہرین بلڈ لگاتے ہیں, پلیٹلیٹس لگاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ڈینگی کا مریض اپنا پلیٹلیٹ مانیٹر کر رہا ہے اور وہ 50 سے اوپر ہے تو وہ ریلیٹیولی سیف ہے. 50 سے کم ہے تو شاید اس کو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے, کیونکہ کب یہ 20 سے کم ہو جائے گا ظاہر ہے گھر بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں چلے گا. تو پلیٹلیٹس کو مانیٹر کریں, اور ضروری ہے کہ اپنے فیملی فزیشین سے رابطے میں رہیں. فیملی فزیشین سے رابطے میں رہنا بڑا ضروری ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ ایسا کیا کرے, کیا چیز اڈاپٹ کرے کہ وہ ڈینگی کی پیچیدگیوں سے بچ سکے, اس کی کمپلیکیشن سے دور رہ سکے؟ دیکھیں, اس میں آسما 2 فولڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلا تو ڈائبٹیز کا مریض اپنے آپ کو ڈینگی مچھر سے بچائے, اور یہ سب کو بھی یہی کرنا چاہیے.
اس میں ظاہر ہے دو قسم کی چیزیں، ایک تو مچھروں کی افزائش کو روکیں، تو پانی اگر کھڑا ہے تو اس کو ہٹا دیں، ڈھک دیں، کنٹینرز کو دھو لیں، مچھردانیاں یا نیٹ کا استعمال کر لیں، کوشش کریں کہ ریپیلنٹس یوز کریں، ویپرائزرز ہیں، کوئلز ہیں، یہ یوز کریں، مچھروں کو دور کریں، مچھروں کو ہٹائیں، ان کی افزائش کو ہٹائیں، اپنے آپ کو ان کے کاٹنے سے بچائیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اب اگر ڈینگی ہو گیا ہے تو ڈائبٹیز کے مریض کو دو فرنٹس پہ لڑنا ہے، ایک تو ڈینگی وائرس سے لڑنا ہے اور ایک اپنی ہی ڈائبٹیز کو اچھا رکھنا ہے، جو اگر پہلے سے بھی اچھی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ نمبرز بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ڈائبٹیز کے مریض کو دو فرنٹس پہ کام کرنا ہے۔ پہلی چیز، پانی کا انٹیک اچھا ہونا چاہیے، پیراسیٹامول کا استعمال، اس کے ساتھ ساتھ پلیٹلیٹس پہ نظر رکھنا ہے۔ اچھا، یہ وہی چیزیں جو ڈینگی کے عام مریض کو بھی کرنی ہے، لیکن ڈائبٹیز کے مریض کو شوگر بھی اچھا رکھنا ہے۔ تو عام مریض تو گنے کا جوس بھی پی لے گا، عام مریض جوسز پی لے گا، لیکن ڈائبٹیز کا مریض جوسز نہیں پی سکتا ہے۔ وہ جوسز پیے گا تو شوگر 400-500 پہ چلی جائیں گی، شوگر بڑھے گا تو قوت مدافعت کم ہوگی، قوت مدافعت کم ہوگی تو ڈینگی فیور حاوی ہو جائے گا۔ تو ڈائبٹیز کے مریض لیکوڈ لیں، پانی لیں، بیچ بیچ میں پھل لیں۔ عام طور پہ ہم پھل دن میں 2-3 بار اجازت دیتے ہیں، چھوٹا پھل، لیکن ڈینگی میں ظاہر ہے جب کھانا پینا کم ہوتا ہے تو ہم پھل کہتے ہیں تھوڑا بڑھا دیں، لیکن جوسز نہ لیں، قدرتی پھل لیں۔ کھانا 3 ٹائم اگر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو بار بار تھوڑا تھوڑا کھا لیں۔ چاول آلو ہم کہتے ہیں ہفتے میں 1-2 دن کھائیں، لیکن اگر ڈینگی کا مریض وائرل بخار میں روز بھی کھا رہا ہے کیونکہ وہ کم کھا رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ڈائٹ تھوڑی سی اپنی ویری کر لیں تاکہ شوگرز کو اچھا رکھ سکیں، شوگرز کو چیک کرتے رہیں، دوائیاں اپنی لیتے رہیں، ڈاکٹر سے اپنے رابطے میں آ جائیں۔ صحیح جی، ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز اور ڈینگی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عصمت عید فائزہ قریشی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کال کرنے کے لیے 11-11-107 11-11-107 اور جی آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز، ولی ولی FM نیٹ ورک۔ سب سے الگ سب کے ساتھ اپنا کراچی 107۔ مکمل گھر، لگ نہ جائے کسی کی نظر، مکمل گھر۔ مکمل صحت پہ ہم بات کر رہے ہیں آج مکمل گھر میں، اور میں کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود رہے، ان کا ذکر میں کرتی چلوں۔ حبیب اللہ صاحب کا کہنا ہے جی کہ میں نے کبھی میڈیکل لیو نہیں لی، اور اوبیسلی جب آپ کی ڈائٹ اچھی ہوتی ہے، آپ کے جو ڈیلی روٹین ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے تو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جی بہت اچھی بات ہے۔ زبیدہ ادیب صاحبہ کا بھی یہی کہنا تھا، وہ بڑی پریشان تھی، کہنی تھی بقرعید کو بہت دن گزر چکے ہیں لیکن گائے کا گوشت کھانا جو ہے وہ لوگ چھوڑ نہیں رہے، اور میں خود اپنے گھر میں واک کرتی ہوں تو یہ ایک موٹیویشن بات ہے کہ جی آپ جتنا بھی آپ کا چھوٹا سا بھی گھر ہے، اگر 2 کمروں کا بھی گھر ہے تو آپ وہاں پہ واک کر سکتے ہیں۔ کرن نے ہمیں کال کی اور انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں ان کا فیملی ممبر، ان کا بھائی جو ہے وہ ڈینگی کے پیشنٹ ہیں اور ابھی ڈینگی ہوا ہے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ریپلیٹ سرپ، پپیتے کے پتوں کا کوئی سرپ ہوتا ہے اور وہ ہم پلا سکتے ہیں۔ سالے ثواب کے لیے بھی بانٹ رہے ہیں۔ فائزہ نام نہیں بتانا چاہیے تھا، لوگوں نے سن لیا نام اس نہیں، میں نے تو اس لیے بتایا ہمارے یہاں برانڈ نیم لینے کی پرمیشن نہیں ہے، اور اوبیسلی پروفیشنل لائف میں ہم برانڈ نیم ایسے کیوں لیں گے، لیکن میں نے اسی لیے لیا ڈاکٹر صاحب کے لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے، اور اگر غلط چیز ہے اور تو ان کو پتہ چلے اور وہ اس کو روکیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں فائزہ ہر چیز جو ہے نا ایک جیسی مشہوری ذرا سی ہو جائے تو سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ اب پپیتے کے پتوں کا جو ارک ہے اس پہ کچھ تحقیق ضرور ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس سے پلیٹلیٹ بڑھتے ہیں، لیکن میڈیکل سائنس کچھ تحقیق کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتی۔ میڈیکل سائنسز میں پہلے تحقیق ہوتی ہیں، پھر رینڈمائز ٹرائلز ہوتے ہیں، پھر بڑے میٹا انالیسز ہوتے ہیں جس میں سینکڑوں سٹڈیز کو جو ہے اینالائز کیا جاتا ہے، اور پھر یہ گائیڈ لائنز کے اندر آتا ہے۔ گائیڈ لائنز کیا ہوتی ہیں؟ ہر بیماری کی ڈاکٹرز کے لیے گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ نے اس بیماری کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے۔ صحیح۔ تو پپیتے کے پتوں میں اب تک ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کنفرم تو یہ کہاں سے آیا ہے یہ پپیتے کے پتے جو لوگ پیس پیس کے پیتے ہیں؟ دیکھیں اگر حیدرآباد کے شہر میں چینی سے ڈائبٹیز ٹھیک ہو سکتی تھی تو یہ تو پھر بھی پپیتے کے پتے ہیں جی۔ دیکھیں اس میں پھر جیسے یہ کچھ لائنیں لگتی ہیں ڈاکٹر صاحب وہاں پہ جی، تو یہ پلیسیبو ایفیکٹ زیادہ دے رہا ہے ایسا لگتا ہے۔ ابھی تک اس میں حتمی کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس سے ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ڈینگی کے مریض کو پہلی متلی، الٹی، موشنز یہ ہو سکتے ہیں۔ اب پپیتے کے پتے کا ارک بڑا کڑوا ہوتا ہے تو عام طور پہ متلی کو کبھی کبھی بڑھا دیتا ہے، دست بڑھا دیتا ہے، تو پانی کی انٹیک جو پہلے ہی کم ہو رہی ہے۔ اور میں بتا دوں سب کو، آپ کے سننے والوں کو، کہ ڈینگی فیور میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دن میں 8-10 گلاس پانی ڈیفینیٹلی پینا چاہیے۔
اور اگر یہ متلی اس سے بڑھے گی، پپیتے کے پتوں کے ارک سے دست بڑھیں گے، مریض پانی کم پیے گا تو بیماری اور سیریس ہو جائے گی. تو اس کے بارے میں بڑا کیٹیگوریکل بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ کسی گائیڈ لائنز میں نہیں ہے. ہر چیز کو ہمیں بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے. میڈیکل سائنس میں کچھ تحقیق ہر چیز پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن جب تک وہ گائیڈ لائنز میں نہیں آ جائے فالو نہیں کی جاتی. ہم نے بہت سارے ماہرین سے اس کا، جو ڈینگی کے ماہرین ہیں ان سے بھی بات کی، ان سے بھی پتہ کیا ہے ریسنٹلی بھی، اور سب نے نگیٹ کیا. کوئی ایک بھی ڈینگی کا ماہر ایسا نہیں تھا جس نے کہا نہیں جی پپیتے کے پتے کا ارک آپ اپنے مریض کو پلائیں فائدہ ہوگا. تو ہم عام طور پہ مریض کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا پروون فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ لینا چاہتے ہیں رسک ہے کیونکہ متلی اور دست ہو سکتے ہیں. اچھا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ فوراً کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نہیں چاہتے ہیں کہ نیچرل چیز سے جو ہے ہمارا علاج ہو جائے. ڈاکٹرز بھی آپ کو نیچرل چیز ہی دے رہے ہیں، ہم بھی ڈرپ ہی لگا رہے ہیں، صرف پانی کی ڈرپ لگا رہے ہیں اور پلیٹلیٹ پہ نظر رکھ رہے ہیں، اور تو اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نہ لیں کیونکہ اس سے متلی اور دست بڑھیں گے تو آپ پانی کی مقدار آپ کے اندر کم ہو جائے گی. ہمارے پاس بھی ڈینگی کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے یہ کہ پانی کی ڈرپ لگے. اور ہر وائرل انفیکشن میں پانی کا انٹیک اچھا ہو اور جسم میں انفلیمیشن کو کم کیا جائے، یہی اصول ہوتا ہے. تو اور دیکھیں ہم کیوں منع کریں گے؟ دوا بنانے والی کمپنیوں نے تو بنا دیا پپیتے کے پتوں کے ارک کی سرپ جس کا ایک نام آپ نے بھی لیا، تو وہ تو بک رہی ہیں مارکیٹ کے اندر. تو دیکھیں ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، ابھی تک یہ حتمی نہیں ہے، جب حتمی ہوگا تو آپ کر لیں. کوئی بھی چیز اپنے پیاروں پہ نا دینے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی ایڈوائس پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بازار میں تو ہر چیز ملتی ہے، ڈائبٹیز کے بھی بہت سارے علاج. میرے گھر کے پچھلے بلاک میں ایک میسج آتا ہے ادھر سے صاحب کا کہ جی 100 روپے میں ڈائبٹیز جڑ سے ختم. میں نے تو کسی مریض کی آج تک جڑ سے ختم نہیں ہو گئی کسی دوا لینے سے. ہاں ڈائٹ ایکسرسائز سے آپ جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن دوا سے ممکن شاید نہیں ہے. یہ صحیح ڈاکٹر صاحب یہ آتا ہے کہ اللہ نہ کرے مطلب لوگ عجیب بڑی بڑی بیماریوں کا کہتے ہیں کہ کینسر اور شوگر جڑ سے خاتمہ، اور یہ پڑیا جادوئی پڑیا ہے. تو یہ مطلب یہ ان لوگوں کا کوئی ختم کرنا یا ان کویکس کو دیکھنا کیا نہیں ذمہ داری ہم سب کی؟ تو کون کیا کر سکتا ہے؟ آسما پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ کچھ کویکس ہیں پاکستان میں، اب تو مجھے لگتا ہے ٹو بی آنےسٹ مجھے لگتا ہے کہ کچھ جینین لوگ ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ گھر میں اپنے پلمبر کو بلا لیں، وہ بھی ایک کویک ہوگا، اس کو بھی نہیں آتا کہ نل کیسے بدلنا ہے، لیکن وہ آ گیا پلمبر بن کے. اب تو ہمارے ملک میں کویکری ہر شعبے میں زیادہ ہے اور جینین لوگ آپ کو ہر شعبے میں کم ملیں گے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ ہمارے معاشرے کی تربیت نہیں ہو سکی پچھلے 2-3 ڈیکیڈز میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں، اور معاشرہ پورا ایک جھوٹ کے نظام پہ چل پڑا ہے، سچ کے نظام سے ہٹ کر. جھوٹ بات لکھ دیں. اسما آج میں آپ کے یہاں اس ریڈیو اسٹیشن سے بتا رہا ہوں کہ میں اگر آج ایک واٹس ایپ پہ میسج نکال دوں کہ کمرے کے کونے کی مٹی چاٹنے سے ڈائبٹیز ٹھیک ہوتی ہے، تو آج میں ابھی گھر پہنچوں گا رات کو، اس سے پہلے پورے پاکستان میں لوگ مٹی چاٹ رہے ہوں گے. یہ المیہ ہے کہ ہم فوراً ایسی باتوں کو لے لیتے ہیں، اور جو حقیقت والی بات ہوتی ہے نا، جس میں جو حقیقت والی بات ہوتی ہے اس کو جتنی کوشش کر لیں وہ پھیلتی ہی نہیں ہے. اچھا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو آسان کام ہوتا ہے نا، کچھ کرنا نہ پڑے، مطلب مٹی چاٹ. ہمارے والد مرحوم تھے تو وہ ایک بار بہت اچھی بات کرتے تھے. انہوں نے ایک بار کہا کہ کبھی مفت مشورہ لیے اگر کسی سے نہیں لینا، اور وہ صحیح کہتے تھے کہ مفت مشورہ جو ہے وہ اسی طرح کے ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، تو میرا سب کو ہمبل مشورہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کسی بھی ڈینگی مریض کو جو ہے پیچیدگی ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں ہمارے ڈائبٹیز کے مریض ڈینگی کی پیچیدگیوں سے پریشان ہوں. ہم چاہتے ہیں جینین ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، جو بھی آپ کا فیملی فزیشین ہے ان کی ایڈوائس پہ چلیں، پھر جیسا وہ کہیں ویسا کریں. آپ کا پڑوسی کو ہی کہہ دیں اس میں یہ کر لیں وہ کر لیں، صحت کے ساتھ مذاق نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب جڑ سے خاتمہ نہیں ہو سکتا. ڈینگی کا کہہ رہی ہیں، ڈائبٹیز کا کہہ رہی ہیں؟ ڈینگی کا تو بالکل ہو سکتا ہے. جس دن پاکستان نے مچھر ہٹا دیے ڈینگی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ پھیلتا ہی مچھر سے. اور ڈائبٹیز کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. جی نئی تحقیق بالکل واضح بتاتی ہے کہ مریض اگر ڈائبٹیز کی شناخت ہوئی ہے اور شروع میں لائف سٹائل کو بالکل تبدیل کرے اور اپنے وزن کو 12-15 کلو کم کریں تو ڈائبٹیز کے چلے جانے کا ایک بہت اچھا چانس ہے. یہاں تک کہ تحقیق کہتی ہے 50% چانس ہے کہ ڈائبٹیز چلے جائیں. ہمارے بہت سارے مریض آسما جن کو بہت ہائی شوگر کے ساتھ آئے، آج وہ دن میں 10-10 12-12 کلومیٹر واک کرتے ہیں، سخت پرہیز کرتے ہیں، ان کی دوائیاں بالکل بند ہو چکی ہیں. یہی میں اپنے لائف سٹائل کو انہوں نے بہتر کر لیا، تبدیل کر دیا، بالکل وہیں لے گئے لائف سٹائل کو جہاں یہ 20 سال پہلے تھا. صحیح. ڈاکٹر صاحب کوئی ویکسینیشن ہے ڈینگی کی؟ ڈینگی ویکسینیشن دنیا کے کچھ ملکوں میں اویلیبل ہے. اس کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں کہ وہ آئی تھنک 9 اور 45 سال کی عمر کے بیچ میں لگتی ہے. ڈینگی کی ویکسین جو ہوتی ہے ایک بار ڈینگی کسی کو ہو گیا ہو تو اس کے بعد لگتی ہے.
اچھا۔ ڈینگی ہونے پہلے ڈینگی انفیکشن کے بعد لگاتے ہیں اگلے ڈینگی انفیکشن سے پریونٹ کرنے کے لیے. اس کی افادیت پہ میں بہت زیادہ مجھے نہیں پتا اس کی افادیت کے بارے میں کیونکہ ظاہر ہے میں ڈینگی کا ماہر نہیں ہوں. بہرحال پاکستان میں اس کی ویکسین کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے. اچھا، لیکن اس کو صرف پرہیز اور بچاؤ سے کنٹرول مچھروں سے بچائیں. دیکھیں ڈینگی کاٹتا ہے. ڈینگی کی بہت بری باتوں میں نا ایک اچھی بات بھی ہے کہ اس کے کاٹنے کے فکس ٹائم ہے. اچھا، ہمارے یہاں لوگ تو آپ کو پتا ہے کسی بھی ٹائم پہ کاٹ لیتے ہیں لیکن ڈینگی اپنے ٹائم پہ کاٹتا ہے. تو ڈینگی جو ہے طلوع آفتاب کے بعد یعنی جب صبح ہوتی ہے سورج چڑھتا ہے اس کے اگلے 2 گھنٹے اور پھر مغرب سے 2 سے 4 گھنٹے پہلے کاٹتا ہے. اچھا، تو یہ وہ ٹائم ہے جب آپ باہر کم نکلیں. باہر نکل لیں تو فل سلیوز پہن لیں. ایسا کریں کہ آپ کے ایکسپوز سرفیسز جو ہیں ہاتھ ہیں پیر ہیں اس پہ آپ ریپیلنٹ کریم لگا لیں تاکہ اس ٹائم پہ اگر آپ باہر بھی ہیں تو ڈینگی آپ کو نہ کاٹیں. ہمارے ڈائبٹیز کے زیادہ تر مریض صبح سویرے یا شام کو واک کرنے نکلتے ہیں. تو اگر وہ پارک جا رہے ہیں تو بہت خیال رکھیں. آج کل نہ جائیں, گھر میں کر لیں واک بھلے چند ہفتے جب تک ڈینگی کا زور نہیں ٹوٹتا. یا اگر پھر بھی جا رہے ہیں تو کوشش کر لیں کہ فل سلیوز پہن لیں اور ریپیلنٹس کا استعمال کر لیں تاکہ مچھر سے بچے رہیں. اپنا کراچی ایف ایم 107 کراچی کی آواز بلے بلے ایف ایم نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں. اسمت توحید فیضہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور یہ بتائیں کہ پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے وہ اب ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر علی اصغر. آپ جو ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز انڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم تھے. ڈائبٹیز اینڈ ڈینگی فیور پہ ہم نے بات کی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ اسما فائزہ آپ کا اور ایف ایم 107 کا. آئی تھنک ہمارے ملک میں جو ڈائبٹیز ٹھیک نہیں ہوتی, ڈینگی نہیں ٹھیک ہوتا کیونکہ اویئرنیس کم ہے. اور آپ جیسے چینلز کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ اس میں اویئرنیس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اگلے گھنٹے کی جانب جاتے ہیں. سب سے الگ سب کے ساتھ اپنا کراچی